बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात में यकसर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है और ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो एक लीडरलेस तहरीक शुरू हो चुकी है, अवामी तहरीक और इनकलाबी तहरीक शुरू हो चुकी है और अवाम की भरपूर शिरकत है। कोई मरकजी रहनुमा नहीं होता, तमाम मरकजी रहनुमा, तमाम मरकजी लीडरशिप इस वक्त रूपोश है या गिरफ्तार है या जेलों में है और कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद अवाम जो हैं वो सड़कों पर निकले और मुसलसल निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कोई गमला भी नहीं टूट रहा और वो सिर्फ और सिर्फ अपना आईनी और जमहूरी हक मांग रहे हैं और वो है वोट का हक, इलेक्शन का हक, अपनी मर्जी से नुमाइंदे मुंतखब करने का हक जो कि उनको आईने पाकिस्तान ने दिया है और इस हक को छीना जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल यह है पूरे मुल्क में, मरकज में और चारों सूबाई हुकूमतें जो कि निगरान हैं वो गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं और वो अपना हक खत्म कर चुकी हैं, आईनी और जमहूरी हक, क्योंकि वो एक मखसूस मुद्दत के लिए आती हैं और ज्यादा से ज्यादा उनकी मुद्दत 90 दिन के लिए होती है। वो 90 दिन कब के गुजर चुके हैं और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में तो एक तवील अरसा हो गया और जबकि मरकज और बलूचिस्तान और सिंध की निगरान हुकूमतें भी गैर आईनी हो चुकी हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने एडिशनल नोट में सारा कुछ बयान कर दिया है और ये पेंडोरा बक्स किसी वक्त भी खुल सकता है। और जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं वो बहुत बड़े बड़े काम करना चाह रही हैं लेकिन उनकी आईनी हैसियत 0 + 0 + 0 = 0 है और इसलिए जनाब मामला खराब हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ वो ये है कि जिसके बाद मामला खराब हुए हैं, हालात वाक़यात सूरत हाल हाथ से निकल चुकी है और अवाम के हाथ में आ चुकी है। अवाम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल करंट न्यूज की तरफ आते हैं। ताज़ा तरीन खबर जो है वो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस था। एवनफील्ड और अल अजीजिया में उनको सजाएं सुनाई हैं। 2 मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों ने उनको सजाएं सुनाई थी और उसके बाद सारा किस्सा आपको मालूम है कि किस तरीके से वो जेल से बाहर चले गए और फिर 4 हफ्ते का कह के 4 साल बाद वापस आए। तो उनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो सहूलियात मिल रही हैं वो हम सबके सामने है। आज भी वो सजा याफ्ता हैं, उनको जेल में होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक, अदालती फैसलों के मुताबिक उनको जेल में होना चाहिए, लेकिन वो जेल में नहीं है बल्कि वो कहाँ हैं? वो रेड जोन में पाए जाते हैं, वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में पाए जाते हैं, वो सरकारी रियासती हिफाजत में पाए जाते हैं। उनको मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम दिए गए हैं। उनको एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। उनको गैर एलानिया तौर पे अपना चीफ मान लिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है। आज भी उनकी जो हियरिंग है वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में, पहले जहां पे वुज़रा रहते हैं, वुज़रा कॉलोनी जिसको कहते हैं, वहां पे वो बराजमान थे। इसहाक डार साहब को खास तौर पे एक वजीर आजम की तरफ से उनको कायदे ईवान नामजद किया गया है सेनेट में और उनका दर्जा वफाकी वजीर के बराबर है और वो सरकार के इस वक्त कायदे ईवान है और सरकार इस वक्त काकड़ साहब की है, निगरान हुकूमत है, लेकिन कायदे ईवान नून लीग के हैं। तो इससे आप जरा सोच लें कि सिस्टम कौन सा है। ये एक्सटेंशन है, ये बी टीम है जो कि इस वक्त निगरान हुकूमत बैठी है, वो है जाती उमरा की और शरीफ फैमिली की बी टीम इस वक्त बैठी है। एक्सटेंशन है शहबाज हुकूमत की, निगरान हुकूमतें भी। बहरहाल मिनिस्टर्स एनक्लेव में मीटिंग होती है, वकला जाते हैं, सब कुछ होता है, खातिर तवाज़ो होती है। वहीं से ये काफिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। फिर वहां पे दर दीवार जो है वो हटा दिए जाते हैं, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पुरतबाक इस्तकबाल होता है। उसके बाद फिर हियरिंग होती है। हियरिंग में बड़ी मजे की बात है जी, कमरा अदालत में सारे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। लेकिन अजीबोगरीब एक बात आपको बहुत ही आज की जो ब्रेकिंग खबर होगी वो है, जाहिर है ये पहले से एक पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है और ये खुद शरीफ फैमिली कह रही है, नून लीग के लोग कह रहे हैं कि ये जनाब
معاملہ ختم ہونے والا ہے، یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی، کیس ختم ہو جائیں گے، کلین چٹ ملے گی میاں صاحب کو، اور میاں صاحب مستقبل کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ایک ہر طرف یہی کہا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جو دیگر سیاسی دھڑے ہیں، مخالف دھڑے، وہ بھی یہ بات اب سب برسر عام کہہ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ لاڈلا سپر لاڈلا، لاڈلی سپر لاڈلی، یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر الیکشن کس لیے کروانے؟ الیکشن نہ کروائیں، 60 ارب روپیہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 60 ارب روپیہ بچائیں اور نامینیٹ کریں اور کہیں جناب آپ وزیر اعظم ہیں۔ اور یہ صرف ہے نہیں، بلکہ یہ زیر بحث ہے اس وقت۔ بڑے بڑے دانشور جو ہیں، بڑے بڑے نامور دانشور جو ہیں، وہ یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ اندازہ کریں، تصور کریں کہ اس 21ویں صدی میں جہاں پہ ایک آئین موجود ہے، 1973 کا متفقہ آئین ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ایک جوڈیشری موجود ہے، ہمارے پاس ایک پارلیمانی نظام موجود ہے، ہمارے پاس جمہوریت کا ایک تسلسل موجود ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامزد کر دیں، نامزد کر کے 3 سال کے لیے ان کو وزیر اعظم، اس عبوری سیٹ اپ کو 3 سال کا آپ کو اپروول دے دیں۔ اپروول کہاں سے لیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپروول لے لیں اور ٹھپا لگوائیں، ٹھپا لگوا کے اس سسٹم کو چلنے دیں اور 3 سال تک چلنے دیں۔ یعنی بغیر ووٹ کے، بغیر جمہوریت کے، بغیر الیکشن کے اور بغیر کسی آئینی جواز کے آپ ایک غیر آئینی نہیں بلکہ مارشل لا پلس والا سین جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا تو مارشل لا میں بھی نہیں ہوتا۔ مارشل لا میں بھی جب کوئی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آتا ہے، مارشل لا لگاتا ہے، تو وہ آ کے اناؤنس کرتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے اور آج کے بعد میرا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پھر وہ پی سی او ججز لے کے آتا ہے۔ پی سی او ججز کا مطلب ہے کہ وہ پھر اس کا اوتھ اٹھاتے ہیں، اس مارشل لائی قانون کا، فوجی قانون کے تحت وہ حلف اٹھاتے ہیں، حلف اٹھا کے پھر اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی اس کا بھی ایک پروسیجر ہے ڈکٹیٹرشپ کا بھی، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آئین تو ہے لیکن آئین پہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج بھی ہم نے کچھ ایسا ہی سین مناظر دیکھے۔ تو بہرحال نواز شریف کو امجد پرویز صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مالک اور مریم نواز سمیت دیگر بچوں کو بے نامی دار ثابت کرنے کا بوجھ پروسیکیوشن پر تھا۔ ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ چارج بھی غلط فریم ہوا ہے اور یہ کیس بھی غلط ہے۔ اس پہ ذرا کلاسیکل آئی ہے جی گفتگو، اور وہ ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے کلاسیکل آبزرویشن ہے، اور میرا خیال ہے یہی فیصلہ ہے، یہی فیصلہ آنے والا ہے جو کہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں۔ یہ ہے جناب ایکچوئل، یہ ہے کریم کرکس جو ہے وہ ہے آج کے سماعت کا کرکس جو ہے وہ یہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں، اور یہ مقدمہ ہی سرے سے صحیح طور پہ نہیں چلا۔ ایک طرف تو یہ ہے رویہ، اور دوسری طرف رویہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت آتی ہے، تو اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑا فٹ کیس ہے بادی النظر میں، حالانکہ درخواست ضمانت تھی، یہ بڑا فٹ کیس ہے بادی النظر میں، اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اس میں عمر قید ہو سکتی ہے، اور اس لیے اس کو جلدی جلدی سمیٹیں اور 4 ہفتے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کر دیں، 4 ہفتے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کریں اور فارغ کریں، اور درخواست ضمانت خارج کر دی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں باقاعدہ طور پہ آبزرو کیا جاتا ہے، آبزرویشن دی جاتی ہیں کہ بڑا فٹ کیس ہے۔ تو ادھر جو کہ ایک طویل عرصے تک معاملہ چلا، جی آئی ٹی بنی اور 5 ممبرز بینچ، اور اس کے بعد پھر نیب، اور اس کے بعد وہ ہمارے ریٹائر ہو گئے بیچارے گریڈ 22 میں جا کے، تو وہ سب کے سب جی، اور وہ سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تھا، یہ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا تھا۔ تو یہ ہوا، نیب نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ نیب نے یہ کوشش ضرور کی مگر اس الزام کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اچھا، جسٹس میاں اقبال حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ کیا کسی گواہ نے ایسا کوئی بیان دیا جس کے بعد نیب نے ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہو؟ پہلی گواہ سدرا منصور نے ایس سی سی پی کا ریکارڈ پیش کیا، امجد پرویز صاحب نے کہا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا کیس اوپن ہوا اور گواہ پر جرا ہوئی تو اسی وقت نیب نے ضمنی ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا،
تو آپ اس متعلق لے کر تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ اس کی ذرا تفصیل لیں، پوری تفصیل، اور پورا بتائیں کہ ہمیں آخر کیا ہوا تھا، ڈیٹیلز لے کے آئیں تاکہ اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھا جائے۔ اور ٹرائل کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی عدم موجودگی میں فیصلہ سنایا، یہ امجد پرویز صاحب کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے اپیئر نہیں ہو رہی تھی اور اس لیے اس وقت فیصلہ سنایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ تو آج کی ہیئرنگ ہے اور یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے پرسوں تک، یعنی کہ پرسوں بدھ تک ملتوی کر دی ہے، 29 نومبر تک۔ آج 27 ہے، 28 اور 29 تاریخ کو یہ دوبارہ سماعت ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ واپس منسٹرز انکلیو میں گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی رہائش گاہ، سرکاری رہائش گاہ پر گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر دوبارہ سے معاملات خاطر توازے اور جو کچھ بھی ہوا، یعنی سرکار اور حکومتی مشینری میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ ایک انڈر ٹرائل ابھی نہیں ہوا، اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر، وہ ان کو رولا ہوا ہے، اور وہ ایک مقدمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی سزا نہیں ہوئی، جیلوں میں ہیں۔ عمران خان صاحب جیلوں میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، میاں محمود رشید کئی مہینوں سے جیل میں ہیں، اعجاز چودھری کئی مہینوں سے جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ کئی مہینوں سے، یاسمین راشد کئی مہینوں سے، خدیجہ شاہ کئی مہینوں سے، صنم کئی مہینوں سے، یہ سب کے سب کئی مہینوں سے جیلوں میں ہیں اور ان کا کوئی ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا۔ اور یہ جو سزا یافتہ لوگ ہیں یہ منسٹرز انکلیو میں پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک اور صورتحال، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی آپ نا نواز شریف صاحب کو حاضری سے استثنا دے دیں، تو اس لیے نواز شریف صاحب کو حاضری سے استثنا دے دیں، کیونکہ بڑی مشکل پیش آتی ہے پیشی پہ آنے جانے پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی مناسب نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لایا جائے عدالت میں اور وہ ایک ملزم کے طور پہ آئیں، کیونکہ یہ تو نامینیٹ ہو چکے ہیں پرائم منسٹر کے طور پہ، اس لیے یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، درخواست دے دیں، اور درخواست دینے کے بعد پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ہنسی خوشی عدالت میں آتے ہیں، استثناء کی درخواست دائر نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ درخواست دائر کر دیں، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم درخواست دائر نہیں کریں گے، آپ یہ از خود حکم جاری کریں، بلکہ آپ حکم دیں کہ نواز شریف صاحب واپس یہ عدالت میں تشریف لایا کریں۔ تو کیونکہ نواز شریف صاحب تو خوشی خوشی آتے ہیں، پھر عدالت بلینکٹ میں تو آرڈر نہیں کر سکتی، سب کچھ قانون قاعدے سے ہی چلنا ہے نا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، یعنی کہ عامر فاروق صاحب نے کہا ہم استثناء نہیں دیں گے، لیکن کمرہ عدالت میں لوگوں کی تعداد ضرور کم کریں گے۔ اور جس طرح عدالت میں موبائل بج رہے ہیں اور ابھی عدالت بیٹھی ہے اور لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں، اور یہ کیا طریقہ ہے، یہ کوئی سینما تو نہیں ہے۔ کیس کی سماعت پھر انہوں نے کہا جی 29 نومبر تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ، لاڈلا ہی ہوتا ہے بھائی، سپر لاڈلا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوں گا، فی الحال اتنا ہی، اور اسی طرف جا رہا ہے جی، چیزیں آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہیں کہ بس جلدی جلدی کریں، یہ کیس کو سمیٹیں اور معاملات کو ختم کریں، بس ان کو ہم نے لے کے آنا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ نیچے کچھ منصوبے انسان بناتا ہے اور بڑے منصوبے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور وہی آخری اور حتمی فیصلے ہوتے ہیں، اور وہی حتمی اور آخری منصوبے ہوتے ہیں۔ دیکھتے جائیے، سنتے جائیے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور خبر دے دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جی شہزاد اکبر صاحب پہ لندن میں، یو کے میں، جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، لندن ہے یا یو کے کسی علاقے میں ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں پتا، نہ ہی انہوں نے بتائی ہے، تو ان پہ حملہ ہوا ہے اور ان پہ کسی نے زہریلی تیزاب پھینکنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے۔ وہ خیریت سے ہیں، اور لیکن ان کے بیوی بچے، فیملی محفوظ رہی، اور لوگ میرا خیال ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں، پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے جی کہ ان کو پہلے سے خطرے کا علم تھا اور یو کے اتھارٹیز کو بھی پتا تھا، اس لیے نقصان نہیں ہو سکا، جان محفوظ ہے، وہ خود بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن محفوظ ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.